ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदीद नाजरीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के 27वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज का जो एपिसोड है वो इन सारी जो हालात हो रहे हैं हिंदुस्तान में हमारे लीडरों से, उसके बारे में है। मगर आज मैं उन लीडरों के बारे में बात करने के बजाय जो हमारे लीडर हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे जो मज़हबी लीडर हैं, क्योंकि और तो कोई हमारा लीडर है नहीं, जो मज़हबी लीडर हैं उनसे मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप अपने लोगों की थोड़ी सी पैरवी करें, सिर्फ दुआओं से नहीं और वजीफ़ों से नहीं, क्योंकि उससे तो थोड़ा ही सब जो बात बनती है वो वहाँ तक बनती है, मगर कुछ एक ऐसे इक़दाम उनको बताए जाएं कि जिससे वो अपनी जान बचा सकें, जिससे वो अपनी और अपनी फैमिली की इज़्ज़त बचा सकें, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचा सकें। क्योंकि जो कुछ भी मैं देख रही हूँ, और मैं बड़ी बारीकी से लोगों को देख रही हूँ कि वो किस किस्म की क़यादत कर रहे हैं, और क्योंकि मुसलमान के पास सिवाय मज़हबी क़यादत के कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेकुलर लीडरशिप को तो किसी ने उभरने ही नहीं दिया, उनको तो मतलब गालियाँ दे के और मार मार के निकाल दिया जाता है। तो जो कुछ भी बचा है वो यही हमारे जो मज़हबी रहनुमा हैं, और वहाँ से अजीब अजीब जो बातें निकल रही हैं तो वो बड़ी परेशान कुन है। तो मैं ये देख रही हूँ कि लोगों के पास, जो ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है, उनके पास अपने आप को बचाने का कोई तरीक़ा नहीं है, और वो इस लपेट में आए हुए हैं जो एक नफ़रत की आग, एक आंधी चल रही है उसमें। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करना चाहती हूँ कि उनको दुआएं और वजीफ़े बताने के बजाय उनको बताएं कि कैसे वो अपने आप को ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ कर सकें, और फिर ग्रुप में ऑर्गेनाइज़ करके अपने लिए कोई मोर्चा बना सकें, किसी को मारने के लिए नहीं मगर अपने को आप को बचाने के लिए। तो क्योंकि इसके बग़ैर बात नहीं बनेगी। और ये जो मैं इतने सारे मैं देख रही हूँ, एक के बाद एक मौलवी का बयान आ रहा है, किसी और आलिम का बयान आ रहा है कि भाई गुर्बत में पढ़ाओ तो बड़ा बड़ा कुरान शरीफ पढ़ाओ और दीन के बारे में पढ़ाओ तो बड़ी राहत होती है, और जन्नत के दरवाज़े जो हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आप गरीब रहें, कोई बात नहीं, आपको खाने पीने की तकलीफ़ है, आपको अपनी सिक्योरिटी की तकलीफ़ है, तो होने दें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने ऊपर करके देखें। आपको तो सारी सिक्योरिटी है, आपके पास तो बेहतरीन घर है और गाड़ी है और इधर उधर जाने के असबाब हैं और लोग हैं, और पिछले दरवाजे से जितनी भी ये तंजीमें हैं, मज़हबी तंजीमें, उनका पिछले दरवाजे से वो उसके साथ वो होता है, तालमेल होता है सत्ता के साथ और ताकत के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो बच जाते हैं। आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल जाते हैं, उनको नौकरियां भी लग जाती हैं। मगर जिन लोगों को आप सिर्फ दुआ दे रहे हैं कहने के लिए कि भाई दुआ पढ़ो और वजीफ़े पढ़ो, उनकी बड़ी मुश्किल है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता। दीन अपनी जगह है, मगर दुनिया नहीं होगी तो दीन कैसे होगा? दीन कैसे बचाएंगे अगर दुनिया नहीं बचेगी? तो अगर अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो कैसे अपने आप को बचाएंगे? और कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि भाई देखो इमाम मेहदी आने वाले हैं, कुछ कह रहे हैं कि 2-3 साल में आ जाएंगे। एक साहब ने कहा वो आ चुके हैं, और एक और साहब हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपना वो डाला है कि वो उनसे मिल भी चुके हैं इमाम मेहदी से। तो इस तरह की बात करके, मुग़ालता आराई करके, लोगों को कंफ्यूज करके आपको क्या मिल रहा है? आपकी अपनी पोजीशन सबकी साफ है, बड़ी अच्छी है, बड़ी सेफ है, ठीक है ना? मगर अगर आप कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम ये बातें तो ना कहें, क्योंकि वो वाकई में समझते हैं कि अगर वो एक वजीफा पढ़ेंगे सुबह से शाम तक तो उनकी जान बच जाएगी, उनका घर जलने से बच जाएगा।
یہ آپ ان کو یہ اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، اس طرح کی ہدایت دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، تم فکر نہ کرو. تو امریکہ اور اسرائیل کے ختم ہونے سے ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو بیچارے آج جن کو اپنی جان بچانی مشکل ہو رہی ہے، وہ امریکہ اور اسرائیل کے ختم ہونے سے کیا ہوگا ان کو؟ پیلسٹائن آزاد ہو جائے گا، اس سے ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو جب تک بچیں گے بھی نہیں. آپ لوگ تھوڑا سا تو ان لوگوں کے بارے میں سوچا کریں جو آپ کی راہ میں پھول بچھاتے ہیں اور آپ ان کی راہ کا ایک کانٹا نہیں نکال سکتے. کچھ تو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو بالکل نہ بولیں، کچھ بھی نہ کہیں، مگر یہ سب نہ کہیں کہ یہ وظیفہ کر لو، آج کل حالات بہت خراب ہیں تو یہ وظیفہ پڑھو، اس سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر کچھ پانا ہے، کوئی چیز، کوئی خواہش ہے تو یہ وظیفہ پڑھو، خواہش پوری ہو جائے گی. ایک صاحب کا میں نے دیکھا، بلکہ انہوں نے نکال دیا اپنا یوٹیوب کا، کیونکہ اس میں کافی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ لوگ اب ہوشیار ہو گئے کہ جی یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اور اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد آپ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا ہو جائے گی. اور جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ خود 6 وقت کے فاقے سے لگ رہے ہیں. خدا کا شکر ہے انہوں نے نکال دیا اپنا ویڈیو. اور کچھ صاحب کہہ رہے ہیں عجیب عجیب اس زمانے میں کہ بیوی کو حاملہ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھیں، اور بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی، چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے تو یہ وظیفہ کریں. بال بڑھانے کا وظیفہ ہے. ہماری قوم کہاں پھنس گئی ہے، کہاں پر بڑی بد نصیب، بڑی بدقسمت قوم ہے یہ، کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، سب نے اپنی اور اپنی فیملیز اور اپنے رشتہ داروں کو سرکشت کیا ہوا ہے. بالکل سب حفاظت سے ہیں، اور جن لوگوں سے وہ بات کر رہے ہیں وہ حفاظت سے نہیں ہے، اور ان کو کچھ کہا بھی نہیں جا رہا، ان کو کوئی ہدایت دی بھی نہیں جا رہی ہے. تو میں آپ سے بڑی انکساری سے آپ سے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کو جھوٹی باتیں نہ بتائیں، ان کو اس میں نہ پھیلائیں، ان کو جھوٹ میں نہ الجھائیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمہاری جان بچ جائے گی. کون سا وظیفہ پڑھیں گے جب وہ لوگ ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں گھر جلانے کے لیے، مسجد توڑنے کے لیے، جب اندر بیٹھے ہیں آپ اور مسجد ٹوٹ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو سیکولر ہندوز ہیں، جو باقی نان مسلم ہیں سیکولر، وہ تنگ آ گئے ہیں آپ لوگوں سے، تنگ آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، ہندوستان کے مسلمانوں کا، یہ ختم. انہوں نے اپنا لمبے لمبے کرتے پہننے ہیں، چھوٹے چھوٹے پجامے پہننے ہیں، ٹوپی لگانی ہے، داڑھی بڑھانی ہے، اور ادھر ادھر سپڑ یہ گھومتے رہیں گے، اور ان کا حال ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوگا. وہ بھی آپ کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو پلیز میں آپ سے بڑی انکساری سے درخواست کر رہی ہوں کہ ان کو کوئی غلط امید نہ دیں کہ اس وظیفے سے ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اس دعا سے کریں گے تو سب چیز ٹھیک ہو جائے گا. اور باہر ہندوستان کے باہر جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان نیا ورلڈ آرڈر آنے والا ہے، تو ہوشیار ہو جاؤ. کیسے ہوشیار ہو جائیں؟ کیا کریں؟ ٹھوس قدم بتائیں نا کہ کیا کریں. کیونکہ 70 سال میں 60 سال میں تو کسی نے ان کو کچھ دیا ہی نہیں بیچاروں کو. کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اگر تم ایک بہترین مسلمان ہو تو اچھی بات ہے، تم ساری دین کی باتیں فالو کر رہے ہو، اچھی بات ہے، ایک بہترین ڈاکٹر بھی بننا، ایک بہترین انجینئر بننا، ایک بہترین پروفیسر بننا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، پھر تم ایک مکمل مسلمان بنو گے. مگر وہاں تک کوئی پہنچتا نہیں ہے، کیونکہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ پڑھا لکھا مسلمان اگر پڑھ لکھ گیا تو دکان بند ہو جائے گی، مذہب کی دکان بند ہو جائے گی. تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتی ہوں، ان بچوں کو بچا لیں، ان بچوں کو بچا لیں. ان کو دعائیں اور وظیفے دینے کے بجائے ان کو کوئی ٹھوس اقدام بتائیں، زمینی حقائق سے ان کا تعارف کرائیں. یہ کتنی مشکل میں ہے. میں
بڑے آدمی سے بات کرتی ہوں. ابھی میں نے مارکنڈے صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا ختم. مارکنڈے صاحب کو کہتے ہیں لوگ کہ جی یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں, یہ مسلمانوں کی فلاح, وہ بڑی ان کو بڑی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ آپ مسلمانوں کا اتنا ساتھ نہیں دیتے ہیں. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے, انہوں نے کہا ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, ان کا تو اوپر والے کچھ کرے گا تو کرے گا, اس لیول پہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر میں نے ان سے, جیسے ادت راج ہیں جو دلت لیڈر ہیں, ان سے میں نے بات کی. انہوں نے کہا مسلمان کا کیا کریں بھائی, اپنے لیے سوچتا ہی نہیں, وہ صرف دین کے معاملے میں آئے گا. کسی نے رسول کی بے عزتی کر دی ہے تو اس کا سر قلم کرنے کے لیے 10,000 مسلمان جمع ہو جائیں گے. مگر ان کو جب ہم آفر کرتے ہیں کہ تم کو 7% OBC کے اس میں 7% تم کو جابز مل سکتی ہیں, آؤ ہم بات کرو, تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بات کرو, کوئی نہیں آتا, 10 لوگ نہیں آتے. اور اس میں ان کا بھی قصور ہے, کیونکہ ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں آج تک کہ تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اس دنیا میں, اس ملک میں رہنا ہے تو عزت سے رہنا ہے, منیمم لیول پہ نہیں رہنا. اور منیمم لیول بھی وہ آہستہ 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 کھسکتے دلت سے نیچے آ گئے. دلت ان سے اوپر ہے آج, کیونکہ وہ پچھلے 50 سال سے مستقل سٹرگل کر رہا ہے اپنی زندگی کو, اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے. اور وہ ہو گئے جو 1000 سال میں نہیں ہوا تھا, وہ دلت نے 50 سال میں کر کے دکھا دیا. آج ان کے لوگ بیرسٹر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, ججز ہیں, اور یہ آپ کے بیوروکریٹس ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے مل کے اپنے آپ کے لیے لڑائی کی, اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے لڑائی کی. میں آپ کو ایک تاریخ کا ایک قصہ بتانا چاہتی ہوں, شاید اس میں سے آپ کو کچھ ذرا سی عقل آئے لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے کہ 1945 کے بعد یہودی جو ہیں وہ ہٹلر کے مارے ہوئے پوری دنیا میں پھیلے ریفیوجی کی طرح, اور امریکہ بھی آئے. جب یہ امریکہ آئے اور یہ 60 لاکھ یہودی جو ہے قتل کر دیا گیا تھا, اور باقی جو تھے وہ اتنے لٹے ہوئے اور پٹے ہوئے اور مرے ہوئے تھے, مگر ساری دنیا میں پھیلے. اور وہ جہاں جہاں گئے وہاں بھی ان کو تعصب کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پہ امریکہ میں بڑا سخت تعصب تھا ان کے خلاف. لوگ ان سے نفرت کرتے تھے, ان کے پہناوے سے, ان کی شکل سے, ان کے بالوں سے. ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی تھیں, ان کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے, اور یہ ہیٹ پہنتے تھے, کالے رنگ کے کوٹ پہنتے تھے. عورتیں بھی کالے رنگ کا پہنتی تھیں اور شال اوڑھتی تھیں, اور سر پہ وہ وگ لگاتی تھی تاکہ جو ان کے اپنے بال ہیں وہ دکھائی نہ دیں, مگر دور سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ یہودی ہیں. تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو تعصب ہو رہا ہے بڑا سخت, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے پاس ایک ہی سیڑھی ہے, اور وہ ہے تعلیم کی. اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور وہ ہم نے حاصل کرنی ہے, ہر کسی نہ کسی طرح وہ حاصل کرنی ہے. اب یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے کیمپس تھے, بڑے خوبصورت اور بڑے بہت ہی وجیب, مطلب جن کیمپسز پہ بڑے بڑے لوگ جایا کرتے تھے, اسٹینفرڈ, برکلی, ہارورڈ, ییل, کولمبیا, یہاں پر ان کی انٹری بند تھی. یہ ان کیمپس پہ گھس نہیں سکتے تھے. مگر 40 سال میں یہ ان کیمپسز پہ صرف یہی نہیں کہ گھس سکتے تھے, یہ ان کیمپسز کو کنٹرول کر رہے تھے. کیسے؟ اور یہ صرف ان کیمپسز کو کنٹرول نہیں کر رہے, آج یہ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور اگر آپ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو آپ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں؟ یہ نمبر سے کچھ نہیں ہوتا جو ہمارے لوگ اتنے, وہ لوگ وہاں پر مسلمان ہو گئے, وہ وہاں مسلمان ہو گئے, وہ وہاں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, نمبر سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں سب جگہ وہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے ہر جگہ. اور یہودیوں کو دیکھیں آپ, 15 ملین ہے پوری دنیا میں, 15 ملین. دلی کی جو آبادی ہے اتنے ہیں یہودی پوری دنیا میں. تو خیر میں یہ ایک اسپیچ دے رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی میں, تو ایک وہ اس میں مسلمان طالب علم تھے, تو مسلمان طالب علم تھے, اور ان میں سے 2 لوگ کھڑے ہوئے, ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی. تو لڑکا شیروانی پہنا ہوا, سر پہ اس کے
ٹوپی تھی اور لڑکی جو ہے وہ پورا برقع ٹائپ کی چیز اور سر کے اوپر اس کے حجاب. دونوں بڑے غصے میں انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ جب ان لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ تعصب تھا تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے بدل گئی بات؟ تو میں نے ان دونوں کو دیکھا اور میں نے کہا کہ انہوں نے یہودیوں نے وہ کیا جو آپ نے نہیں کیا. آپ کمزور ہیں اور آپ جو اپنا کلچر ہے، اپنا مذہب ہے، دوسرے کے اوپر ٹھوس رہے ہیں. یہودیوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ وقت نہیں ہے، وہ کمزور تھے، تو انہوں نے اپنے حلیہ بدلا، انہوں نے اپنے نام بدلے اور انہوں نے اپنی پوری پرسنالٹی بدل کے وہ جو عام جنتا ہے اس میں گھس گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کرنی ہے، کسی طرح بھی ہو. ہاتھ پاؤں مار کے وہ گھستے ہی چلے گئے. اور جن کیمپسز پہ ان کو الاؤڈ نہیں تھا آنے کا، انٹری ان کی الاؤڈ نہیں تھی، ان کیمپسز کو انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے اخبار نکالے، اور اخبار اتنے پاورفل اخبار کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان اخباروں سے ڈرتا ہے، ان کے ایڈیٹوریل سے، کہ اگر انہوں نے میرے خلاف ایڈیٹوریل لکھ دیا تو گیا میں. اور امریکہ کو کنٹرول کرنے کے بعد آج وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. پچھلے 50-60 سال سے یونائٹڈ نیشنز نے کتنے سارا ریزولوشن ان کے خلاف دیے ہیں کہ وہ پیلسٹائن کو آزاد کریں، وہ نہیں کرتے. کر لو کیا کرنا ہے، ساری دنیا خاموش ہے. یہ ان کا پاور ہے. اور جب آپ وہ طاقتور ہو گئے، یہودی جو آج طاقتور ہے، آج وہ کوئی بھی کپڑے اپنا ٹریڈیشنل لباس پہن کر کے نکلتے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. آپ کی عزت جب ہوگی جب آپ نے اپنا مقام بنا لیا ہے. آج آپ گر کے پھسل کے دلت سے نیچے آ گئے، شرمندگی بات ہے، شرم آنی چاہیے، مگر نہیں آتی. ہمارے لوگوں کو شرم نہیں آتی، اور نہ ان کو آتی ہے جو ان کی قیادت کر رہے ہیں اور جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، کیونکہ اور تو کوئی لیڈر ہے نہیں ہمارے پاس. سوچیے. السلام علیکم، نمستے، گڈ ڈے. پیش ہے علامہ اقبال کا کلام مرد مومن کے لیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سر سے ڈراتا ہے اسے تو بیکار، اٹھ چکا ہے جو نصیب سحری سے 100 بار. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے، صاحب کتاب نہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.